अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फाइनली मुसलमानों ने अल्लाह ताला के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में मक्का फ़तह कर लिया था, और ये भी देखा कि कुरैश के लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया था, और उन क्रिमिनल्स को भी जो सीरियस क्राइम्स में इन्वॉल्व थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर रखे बुतों को तोड़ा और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से कह के काबा के ऊपर चढ़ के अजान दिलवाई। कुरैश के लोगों ने ये देखा और आपस में कहने लगे कि देखो, बिलाल एक ग़ुलाम था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कितनी इज्जत दी है। इसके बाद रसूलुल्लाह ने कुरैश को एक स्पीच दी, बहुत पावरफुल स्पीच, जिसमें फरमाया कि सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं, कोई एक पैसा होने की बेस पे दूसरे से बेहतर नहीं है। इंसान का स्टेटस सिर्फ उसके नेक अमाल की बेस पर ज़्यादा या कम होता है, और कौन अमाल में अच्छा है या बुरा है इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सूरह हुजरात की आयत 13 की तिलावत की। लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें और बरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेजगार है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। इस आयत से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ रंग क्यों बनाए। कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई गंदुमी है, कोई काला है। हमें मुख्तलिफ साइज क्यों बनाए। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई कमज़ोर है, कोई नेचुरली स्ट्रॉन्ग है, कोई किसी मुल्क में है, कोई किसी ख़ानदान से है। ये सब इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे को पहचान सके। अगर पूरी दुनिया के लोग एक ही रंग के, एक ही शक्ल के, एक ही कद के होते तो एक दूसरे को कोई कैसे पहचानता। उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जो कि बहुत बहुत फेमस स्पीच है, कि किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अजमी को अरबी पे, किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। जो चीज़ बरतर बनाती है वो नेक अमाल है। कुरैश के लोग ये सुन रहे थे और सीख रहे थे, जहालत के अंधेरों से निकल रहे थे। अगर हम रसूलुल्लाह के दावत इस्लाम के तरीके को देखें, हमने एक वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद अमन के हाल में मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ हुक्मरानों को, बादशाहों को ख़त लिखे थे, और हर ख़त का जवाब मुख्तलिफ तरीके से आया था। किसी ने एक्सेप्ट किया था, किसी ने रिजेक्ट किया था, कोई रिस्पेक्टफुल रहा, किसी ने डिसरिस्पेक्ट शो की। जिसका जिस तरह का रिस्पॉन्स था उसके अकॉर्डिंग ही अल्लाह ताला ने उन लोगों का अंजाम किया। हम देखें कि किसरा ने किस तरह से खत का जवाब दिया था। किसरा के बादशाह ने खत फाड़ दिया था, अल्लाह ताला ने उसकी हुकूमत तबाह बर्बाद कर दी थी, और जिन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्स किया अल्लाह ताला ने उनके लिए खैर के दरवाजे खोल दिए। एक बात याद रखिए, जो जो अल्लाह के दीन में दाखिल हुआ था, अल्लाह ताला ने उन सबको उस सबसे बेहतर अता किया जो उनके पास इस्लाम लाने से पहले मौजूद था, सबके सबको। इसीलिए सफिया बिन्त हुयई रज़ी अल्लाह अन्हा जब वो खैबर की जंग के दौरान कैद में थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सहाबा ने बताया कि ये एक लीडर की बेटी हैं और एक लीडर की बीवी हैं। उनका शोहर उस दिन कत्ल हुआ था और वालिद बहुत पहले मारा जा चुका था। सहाबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह, वो लीडर्स के घर से हैं, हम में से कोई भी इनके लिए फिट नहीं है, बल्कि सिर्फ आप इनके लिए फिट हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शादी से ये हुआ कि सफिया बिन्त हुयई रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम से पहले लीडर की बीवी थी। इस्लाम लाने के बाद वो न सिर्फ बेहतरीन लीडर और अल्लाह के बेहतरीन तख्लीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनी, बल्कि उम्मुल मोमिनीन बनी, तमाम मोमिनों की माँ। रसूलुल्लाह इनको ऊंट पर सवार होने में मदद किया करते थे। सुभान अल्लाह। हम अगर डिटेल से देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ कैसे थे, तो हमें खुद पर शर्म आएगी। हम आशिक रसूल होने का दावा करते हैं, लेकिन हम अपनी औरतों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, और मुसलमानों की औरतें उन्हें किस तरह से ट्रीट करती हैं। खैर, तो जिसने भी रसूलुल्लाह के पैगाम का जवाब जिस तरह दिया था, उसका अंजाम भी अल्लाह ताला ने वैसे ही किया। यहाँ एक सवाल है, आपके और मेरे पास भी अल्लाह का पैगाम है, कुरान का मुसहफ आपके घर में भी पड़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सीरा और हदीस की सूरत में इजीली अवेलेबल है। हम इन मैसेजेस को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं? क्या हम मुसलसल इनसे गाइडेंस लेते हैं या हम इन्हें इग्नोर कर रहे हैं? अलमारी में पढ़ा मुसहफ साल का वहीं पड़ा हुआ है, या फिर हम उसकी एक एक आयत को डिटेल से रिसर्च करते हैं, मुख्तलिफ तफासीर मुख्तलिफ राइटर्स की पढ़ते हैं, या बस तर्जुमा पढ़ के फर्ज पूरा समझ लेते हैं? ये हम जानते हैं कि सिर्फ तर्जुमा पढ़ने से भी कुरान समझ नहीं आता, क्योंकि तर्जुमा आपको आयत का कॉन्टेक्स्ट नहीं देती। डिटेल पढ़ के आयत रूह के अंदर तक असर करती है, साइकोलॉजी क्लियर होती है, थॉट बिल्डिंग होती है। हमने अल्लाह और उसके रसूल के मैसेज को किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, और हमारे साथ अल्लाह का क्या मामला होना चाहिए। खैर, फतेह मक्का के दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा का तवाफ कर रहे थे, तो एक आदमी जिसका नाम फुदाला इब्न उमैर था,
یہ قریش کا مشرک تھا۔ اس نے کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں رسول اللہ کا قتل کر دوں اور میں نے خاموشی سے تلوار نکالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے وہ رکے اور میری طرف دیکھ کے کہا کہ اے فضالہ۔ میں نے کہا جی۔ رسول اللہ نے کہا تمہارا ارادہ کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، میں تو بس اپنی عبادت کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے معافی طلب کرو۔ میں یہ سن کے پریشان ہو گیا کہ آخر کوئی کسی کے دل میں چھپی بات کیسے جان سکتا ہے۔ رسول اللہ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور فضالہ کے سینے پہ رکھا اور کچھ الفاظ کہے۔ فضالہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کچھ لمحے پہلے اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ سے تھی، اور آپ کے میرے سینے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ یہ وہ معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو زندگی میں ملٹیپل ٹائمز دیا تھا۔ اس کا ہم پہلی ویڈیوز میں بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد فضالہ نے شہادت پڑھی اور اسلام میں داخل ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 20 دنوں سے کم رہے۔ کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ 18 دن رہے اور کچھ میں اس سے بھی کم کا ذکر ہے۔ رسول اللہ نے خالد بن ولید کو ایک چھوٹی سی آرمی کے ساتھ قریش کا سب سے بڑا بت العزیٰ کو ڈسٹروائے کرنے بھیجا۔ لوگ اس بت کے گرد جمع ہوتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ دوسری طرف عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کو سواہ کو توڑنے کے لیے بھیجا، جو کہ دوسری ڈائریکشن میں رکھا ہوا دوسرا بت تھا۔ یہ بھی بہت بڑا تھا جس کی مشرک عبادت کرتے تھے۔ سعد ابن زید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منات کو توڑنے کے لیے بھیجا، اور اس کے بعد ایک دلچسپ واقعہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر عبادت کرنے میں مصروف تھے تو انصاریوں میں ڈسکشن ہونے لگی۔ وہ مسلمان جو مدینہ کے تھے آپس میں بات کرنے لگے کہ رسول اللہ اپنے گھر آ گئے ہیں، وہ اب شاید مدینہ واپس نہ جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو انہوں نے انصاریوں کو اپنے پاس بلایا اور ایسی خبر سنائی کہ انصاری خوشی کے مارے رونے لگے۔ یہ واقعہ اس کے بعد بھی ایک دفعہ ہوا تھا، اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں سے کہا کہ میں تمہارے درمیان ہی رہوں گا۔ یہ سن کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئیں گے، انصاری خوشی سے رونے لگ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ کو ثقیف کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا اور حوازن کے لوگوں کے بارے میں بھی۔ آپ کو یاد ہوگا طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا، انہیں فزیکلی ہرٹ کیا گیا تھا جبکہ وہ وہاں صرف اللہ کے دین کی دعوت دینے گئے تھے۔ یہ لوگ اب بھی اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ طائف کے لوگوں نے پلان بنایا کہ ایک بہت بڑی آرمی بنائی جائے اور مکہ پر حملہ کیا جائے۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے ساتھ ہم قریش کو بھی قابو کر لیں گے، لیکن قریش کی کہانی تو ختم ہو چکی تھی، مکہ میں بت توڑ دیے گئے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں تھے لیکن مکہ میں رہتے تھے، انہیں بھی مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس وجہ سے بعد میں تقریباً سب ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ رسول اللہ کی وزڈم تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ حوازن اور ثقیف کے لوگ 20,000 کی آرمی بنا کے مکہ اٹیک کرنے آ رہے ہیں تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ یہ سب فتح مکہ کے بالکل بعد ہوا تھا، فوراً بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے لینے پر صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ان پر حملہ کریں گے بجائے اس کے کہ وہ ہم تک آ پہنچے، ہم یہاں سے باہر نکلیں گے اور ان کو باہر ہی پکڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 10,000 صحابہ مدینہ سے مکہ آئے تھے، رسول اللہ نے انہی کو آرڈرز دیے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان میں مہاجرین اور انصار دونوں شامل تھے، اور مکہ میں جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے ان سے بھی 2,000 لوگ شامل ہو گئے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی آرمی 12,000 کی ہو گئی تھی۔ قریش میں بھی بہت سے لوگ تھے جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جیسے صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمرو وغیرہ۔ یہ مسلمان نہیں تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن میں تھے۔ کچھ لوگوں کی گارنٹی دینے کے بعد ان کو مکہ میں رہنے دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا صفوان ابن امیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کا ٹائم دیا تھا، لیکن ان دونوں نے بھی آرمی کو جوائن کیا کیونکہ حملہ صرف مسلمانوں پر نہیں ہو رہا تھا بلکہ قریش کو بھی ٹارگٹ بنایا جا رہا تھا۔ اس جنگ میں ابو سفیان نے بھی حصہ لیا تھا۔ مسلمانوں کی یہ آرمی اسلحے سے لیس تھی، پریپیئرڈ تھی۔ ابھی مسلمان ہونے والے مسلمانوں نے عجیب باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ کہنے لگے کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اتنی بڑی آرمی کے ساتھ ہمیں کوئی ہرا سکتا ہے؟ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگے، اور دوسری طرف مالک ابن عوف نصری جو کہ حوازن اور ثقیف کا لیڈر تھا، اس نے اپنے لوگوں کو تیار کیا۔ حوازن کا کچھ حصہ بنو سعد تھا۔ بنو سعد وہی قبیلہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے کے بعد کچھ وقت گزارا تھا۔ بنو سعد وہی قبیلہ جہاں حلیمہ سعدیہ
सादिया रजी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में अपने साथ ले आई थी। उन्हें अपना दूध पिलाया था और इसी गांव में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा। बादिया तू बनी साद। और आज ये लोग भी मालिक इब्न औफ के कहने पे इकट्ठे हुए थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने की तैयारी कर रहे थे। मालिक ने अपने लोगों को कहा कि इस जंग में अपनी सारी दौलत, अपनी औरतें, अपना माल, अपने जानवर, अपने ऊंट भेड़ें सब लेके चलो। इन लोगों में एक दुरैत इब्नु सिम्मा नाम का आदमी था जो कि जंगों के मामले में एक्सपर्ट था, लेकिन बुढ़ापे की वजह से अब वो जंगों में नहीं जाता था। इसने मालिक से पूछा कि तुम सब कुछ अपने साथ क्यों लेके जा रहे हो। मालिक ने कहा कि क्योंकि अपनी औरतों और माल को जंग के दौरान जब ये फौजी देखेंगे तो ज्यादा मेहनत से और बहादुरी से लड़ाई करेंगे, ये जानते हुए कि अगर हम हार गए तो हमारा माल और औरतें दुश्मन ले जाएंगे, लेकिन अगर इनका माल और औरतें यहाँ घरों में महफूज होंगे तो ये लोग जंग से भाग भी सकते हैं। दुरैत ने मना किया कि ऐसा मत करो, लेकिन मालिक ने नहीं सुनी और कहने लगा कि मैं लीडर हूँ, मैं यही करूँगा। ये सब अल्लाह ताला का प्लान था। दूसरी तरफ रसूल अल्लाह 12,000 की आर्मी के साथ मक्का से बाहर निकले और इनकी तरफ बढ़ने लगे। मक्का से बाहर निकले तो एक दिलचस्प वाकया हुआ। इन सब को एक बड़ा सा दरख्त नजर आया जिस पे लोगों ने चीजें लटकाई हुई थी। अक्सर हम दरख्त देखते हैं, जब कोई जगह मशहूर हो जाती है तो लोग वहाँ अपनी मुरादें पूरी करने की नीयत से धागे बांधते हैं, ताले लगाते हैं, इस यकीन के साथ कि इस जगह अगर हम कुछ बांध देंगे तो हमारा फायदा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने ऐसे ही एक दरख्त देखा जिस पर लोगों ने धागे और रिबन्स, कपड़े वगैरह बांधे हुए थे। कुछ लोग अपनी मुरादें लिख के उस टुकड़े को दरख्त पर बांध देते थे। उनका मानना था कि इस दरख्त के साथ जो मसला ठीक करने के लिए धागा बांधोगे तो वो मसला साल 2 साल में हल हो जाएगा। इस दरख्त को धातु अनवातिन कहा जाता है, वो दरख्त जिसके साथ चीजें लटकती हैं। लोग इस तोहम प्रस्ती पर इसका इस्तेमाल करते थे कि ये दरख्त हमारे मसले हल कर देता है। मुसलमानों की इस आर्मी में कुछ नए मुसलमान भी थे और कुछ मुशरिकीन भी शामिल थे। जब उन्होंने इस दरख्त को देखा तो कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए भी एक दरख्त मखसूस कर दें, मुकर्रर कर दें, ताकि हम भी वहाँ अपनी मनते मुरादें पूरी करने के लिए चीज़ें लटका सकें। ये डिमांड करने वाले लोगों के पास नॉलेज नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात सुनी तो फरमाया, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। जो तुमने कहा है वो वैसा ही है जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था। उन्होंने एक गाय के बछड़े की पूजा होते देखी तो मूसा से कहने लगे कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कोई खुदा बना दें, बिल्कुल वैसा ही जैसे उन लोगों के पास बछड़े की शक्ल का खुदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे सूरह अल आराफ की आयत 138 और 139 पढ़ी, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुई सिचुएशन पर थी। बनी इसराइल को हमने समुंदर से गुजार दिया, फिर वो चले और रास्ते में एक ऐसी कौम पर उनका गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों की इबादत के लिए बैठे रहते थे। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दे जैसे इन लोगों के माबूद हैं। मूसा ने कहा, तुम लोग बड़ी नादानी की बातें करते हो। ये लोग जिस तरीके की पैरवी कर रहे हैं वो तो बर्बाद होने वाला है, और जो अमल वो कर रहे हैं वो सरासर बातिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात को इसलिए पढ़ा ताकि मुसलमानों की ईमान ताज़ा हो सके और रिमाइंडर हो कि हमारी मदद अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं कर सकता। हम अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं पुकारते, ना किसी से मदद मांगते हैं। यही तो इस्लाम की बेस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन से यही तो सिखाते आ रहे हैं कि एक और सिर्फ एक अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना, किसी की इबादत नहीं करनी, किसी से मदद नहीं मांगनी, ना दरख्त से, ना किसी पीर से, ना किसी मज़ार से, ना किसी मरे हुए इंसान से, ना किसी बुत से, ना किसी बछड़े से। ये सब अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह की मखलूक की इबादत करने और खुदा का दर्जा देने को रोकने के लिए ही तो रसूलुल्लाह ने इतने सालों की स्ट्रगल की। ये वो वाकया था जिससे मुसलमानों ने तब सीखा, और आज भी ये रिमाइंडर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिर्क एक ऐसा अमल है जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे और मगफिरत फरमाए, आमीन। इससे पहले हमने मेंशन किया था कि नए इस्लाम कबूल करने वालों ने स्टेटमेंट दी थी कि हमारी आर्मी इतनी बड़ी है, हमें कोई हरा नहीं सकता। कुरान में इसका मेंशन है। सूरह तौबा की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह इससे पहले बहुत से मौक़ों पर तुम्हारी मदद कर चुका है। अभी ग़ज़वा हुनैन के रोज़ जब तुम्हें अपनी कसरत तादाद पर अतरा गए थे, मगर वो तुम्हें कुछ काम न आई और ज़मीन अपनी वसत के बावजूद तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ फेर कर भाग निकले। जिस जंग पर मुसलमान निकले थे उस जंग का नाम ग़ज़वा हुनैन है। हुआ ये था कि जब हुनैन के लिए आर्मी निकली, मैदान जंग पर पहुंचने से पहले ही दुश्मन की आर्मी ने मुसलमानों पर हर तरफ से हमला कर दिया था। हर तरफ से तीर बरसे, तीरों की बारिश की और अटैक इतना शदीद किया
کہ مسلمان آرمی کے گھوڑے کنفیوژن سے واپس بھاگنے لگے۔ مسلمان آرمی میں قریش کے لوگ بھی شامل تھے، وہ پریشان تھے اور وہ واپس بھاگ سکتے تھے۔ ان میں سے جو کچھ مسلمان تھے وہ نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اور کچھ تو مشرک تھے، ابھی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے۔ حالات مشکل ہو رہے تھے، مسلمانوں میں بہت انجریز ہوئی تھیں، شدید زخمی ہوئے تھے صحابہ کرام۔ یہ اٹیک ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ جب حالات ایسے ہوئے تو مسلمان آرمی واپس جانے لگی۔ یہ آیت اس سچویشن کی ہے کہ اب کیا ہوا تمہاری بڑی آرمی کو، زیادہ تعداد کا کیا بنا؟ چاہے تمہارے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو، کتنی اچھی صحت ہو، جتنا مرضی مال ہو، کبھی بھی اپنی کامیابی کی امید ان چیزوں پر نہ لگاؤ۔ کامیابی صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ کے سوا کسی پر ریلائی مت کرو، اپنی کوشش پوری کرو، لیکن امیدیں تمام اللہ سے لگاؤ۔ اس جنگ میں جو مضبوطی سے لڑتا رہا اور پیچھے نہیں ہٹا وہ ایک ہی شخص تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ اپنے اونٹ پر سوار بہادری سے لڑتے رہے۔ ان کے گرد ابو بکر، عمر، علی بن ابی طالب، العباس رضی اللہ عنہم اجمعین اور باقی کچھ صحابہ تھے، یہ بھی بھرپور لڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ کو اور مسلمانوں کو بلانے لگے، کیونکہ دشمن کی آرمی نے میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ہی اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ جنگ شروع کرنے کے رولز ہوتے ہیں جن کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ دونوں آرمیز میں سے ایک ایک آدمی آگے جاتا ہے، آپس میں تلوار بازی ہوتی ہے، اس کے بعد پراپر جنگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ جو ان لوگوں نے کیا وہ غلط تھا، رولز کے اگینسٹ تھا۔ جب تک مسلمانوں کو سمجھ آئے کہ ہو کیا رہا ہے تب تک ان پر اٹیک ہو چکا تھا۔ یہ مالک ابن عوف کا پلان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرمی کو آواز دے کے پکارنے لگے، بلانے لگے، لیکن کوئی بھی آگے نہیں آ رہا تھا، شاید ان تک آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کے آرمی میں موجود مشرک ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ آج وہ دن ہے جب محمد ہار جائے گا، اللہم صلی علی محمد، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، اس کے بعد بھی مشرک ایسی باتوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ یہ سن کے صفوان ابن امیہ نے کہا کہ اس طرح کے الفاظ منہ سے نہ نکالو۔ اکرمہ بن ابی جہل جو کچھ ہی دنوں پہلے مسلمان ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ مسلمان کبھی نہیں ہاریں گے۔ مسلمانوں کی جیت کا تعلق نہ ہی ہماری تعداد سے ہے نہ ہی کسی اور فیکٹر سے ہے، ہماری جیت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج مسلمان جنگ سے پیچھے ہٹ بھی جائیں گے تو کل یہ مضبوط ہو کے واپس آئیں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ یہ سن کے ایک مشرک نے کہا کہ صبر کرو، تم تو ابو جہل کے بیٹے ہو، قتل تو تم ہمارے ساتھ تھے اور ہم ان لوگوں کے خلاف پلانز بنانے میں بیزی تھے، لیکن آج تم ہمیں بتا رہے ہو کہ اللہ نے ہماری جیت کروانی ہے، جیت ہماری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کی قسم ہم لا علم تھے، ہم لا علمی اور جہالت کی گہرائیوں میں تھے، ہم پتھروں کی اور بتوں کی عبادت کرتے تھے جو ہمارے کسی فائدے کے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں ان جہالت کے اندھیروں سے نکالا ہے۔ اب ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے خالق کی، جو تنہا اس دنیا کا، اس کائنات کا نظام چلاتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری زندگیاں ہیں۔ یہ ہے ایمان کی طاقت کہ ابو جہل جو کہ اسلام کا دشمن تھا، اس کا بیٹا ایک صحابی ہے، اکرمہ رضی اللہ عنہ، جو کہ کچھ ہی دنوں پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کا سینہ ایمان سے بھر دیا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنے باپ ابو جہل کے ساتھ جنگ بدر میں مسلمانوں کے اگینسٹ حصہ لیا تھا، اور آج یہی اکرمہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہماری جیت ہے۔ مشرک یہ سب حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ نے اپنے چچا العباس سے کہا کہ انصاریوں کو اور ان لوگوں کو بلائیے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت لی تھی۔ العباس رضی اللہ عنہ کی آواز اونچی تھی۔ اس جنگ کے دوران ہی العباس رضی اللہ عنہ نے اونچی آواز سے اپنے گرد جنگ میں مصروف مسلمانوں کو دیکھا اور کہا کہ اے انصاریوں یہاں آؤ، اے وہ لوگوں جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت لی تھی یہاں آؤ۔ یہ سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ انصاریوں کا سٹیٹس، ان کا رتبہ بلند تھا، اور حدیبیہ میں بیعت کرنے والے صحابہ جنہوں نے اپنی جان دینے کا اور بغیر اسلحے کے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، ان کا رتبہ بہت بلند تھا۔ یہ سب اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے انہوں نے کفار پر اٹیک شروع کر دیا، لیکن اس بار ان کے ساتھ فرشتے بھی موجود تھے جو کفار سے لڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تو فوراً ہی کافروں کی آرمی نے بھاگنا شروع کر دیا، اور جب یہ لوگ بھاگے تو پیچھے ان کی عورتیں رہ گئی، ان کا مال جو یہ ساتھ لے کے آئے تھے وہ بھی رہ گیا، ان کے جانور وہاں رہ گئے، ان کا سونا، زیور، سب کچھ میدان جنگ میں پیچھے رہ گیا۔ یہ تمام مال غنیمت مسلمانوں نے اکٹھا کیا، اور ان کے پیچھے رہ جانے والی عورتوں اور زخمیوں کو مسلمانوں نے جنگ کا قیدی بنا لیا۔ تمام جانوروں کو مسلمانوں نے لے لیا تھا،
اور جتنا بھی سونا چاندی اور زیور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب کو اکٹھا کر کے میدان جنگ کے قریب ایک جگہ تھی جعرانہ، وہاں پہ لے جاؤ۔ یہ قریب ہی ایک علاقہ تھا اور یہاں پر تمام مال غنیمت اور دولت اور زیور کو، جانوروں کو اکٹھا کیا گیا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کافروں کی آرمی بھاگ کے کہاں گئی تھی، کیونکہ وہ واپس اپنے گھروں میں نہیں گئے تھے۔ یہ بچی کچی آرمی 3 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک حصہ طائف چلا گیا تھا، دوسرا گروپ نخلا چلا گیا تھا اور تیسرا گروپ اوتاس چلا گیا تھا۔ طائف جانے والا گروپ سب سے بڑا تھا۔ یہ لوگ طائف گئے اور وہاں ان کے قلعوں میں پناہ لی۔ وہاں ان کے پاس اسلحہ بھی تھا اور پورے سال کا کھانا اور راشن بھی تھا۔ یہ 1 سال تک ان قلعوں سے باہر نہیں آئے کیونکہ یہ مسلمانوں کو دیکھ چکے تھے۔ وہ سب ڈر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان آتے ہیں، علاقے کو گھیرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اور جب تک لوگ خود سرنڈر نہ کر دیں وہ وہاں سے جاتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلمانوں نے جو مال غنیمت اکٹھی کی تھی اس میں 24,000 اونٹ، 40,000 بھیڑیں اور 4,000 اوقیہ چاندی کے تھے۔ 4,000 اوقیہ چاندی کی میجرمنٹ ہے۔ یہ سب جمع کر کے جعرانہ لے جایا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العامر الاشعری کو اوتاس بھیجا، جہاں دشمن آرمی کا ایک گروپ بھاگ کے گیا تھا۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی آرمی بھی بھیجی۔ یہ آرمی اوتاس گئی، ان لوگوں سے جنگ کی اور فتح حاصل کی، اس علاقے کو جیت لیا۔ لیکن اس جنگ میں ابو العامر اشعری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ جنگ جیتنے کے بعد مسلمان کی یہ آرمی ابو الموسیٰ الاشعری کی لیڈ میں واپس آئی اور ان کے علاوہ باقی مسلمان آرمی طائف کی طرف چلے گئے۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں مسلمان آرمی نے اس جگہ کو گھیرے میں لیے رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ یہاں ایک معجزے کا ذکر کرنا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ اس معجزے کا ہم ہجرت والی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی بھر کے ریت اٹھا کے ہوا میں اچھالتے تھے تو ان کے سامنے کھڑے دشمنوں کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، سب کی آنکھوں میں ریت جاتی تھی اور وہ اپنی آنکھیں ملنے لگتے تھے۔ جب غزوہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر انصاری صحابی اور درخت کے نیچے بیعت لینے والے صحابی آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں ریت بھری اور دشمن آرمی پر اچھال دی اور اس دوران اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور تمام کی تمام آرمی اپنی آنکھیں ملنے لگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ اس سے مسلمانوں کو اپرچونٹی مل گئی تھی کہ وہ اٹیک کرتے اور اس وجہ سے کفار وہ جنگ ہار گئے۔ جب مسلمانوں نے طائف کو گھیرے میں لیا تو یہ لوگ مسلمانوں پر تیروں سے اپنے قلعوں سے اٹیک کرنے لگے۔ یہ اٹیک اتنا شدید تھا کہ تیروں کی بارش ہونے لگی تھی۔ خیبر کے مسلمانوں نے نئے طرح کی شیلڈ استعمال کرنی شروع کی تھی جو کہ لکڑی کی بنی ہوتی تھی اور اس سے تیر رک جاتے تھے۔ مسلمانوں کی آرمی میں کسی کے پاس شیلڈ تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ حنین اور طائف کے دوران 12 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار ہیویلی آرمڈ ہیں تو فیصلہ کیا کہ مسلمان یہاں پڑاؤ ڈالیں گے اور کیمپ لگائیں گے۔ اگر آج بھی آپ طائف جائیں گے تو وہاں پہ ایک مین مسجد ہے، یہ وہی مسجد ہے جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خیمے لگائے تھے۔ اس ٹائم پہ رسول اللہ کے ساتھ ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ایک زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا۔ مسلمانوں نے یہاں پڑاؤ 80 راتوں کے لیے ڈالے رکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیمپ سے باہر آئے تھے اور ان قلعوں کے دوسری طرف چھپے ہوئے کافروں کو چیلنج کرتے تھے، اونچی آواز میں پکارتے تھے کہ ہے کوئی جو مجھ سے تلوار بازی کا مقابلہ کرے، کیونکہ اس وقت کے لوگوں کی یہ بہادری تھی کہ وہ فوراً سے چیلنج قبول کرتے تھے اور لڑائی کے لیے آ جاتے تھے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اسی لیے یہ کرتے تھے تاکہ شاید کوئی ان قلعوں سے باہر آ کے لڑائی کرنے اور جنگ کرنے کا آغاز کرے، لیکن یہ لوگ باہر نہیں آتے تھے۔ انفیکٹ ان کا لیڈر عبدی علیل، اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک بھی کیا تھا۔ جب رسول اللہ طائف گئے تھے تو حملہ کرنے والوں میں یہ بھی شامل تھا۔ اس پوائنٹ پر اس نے فیصلہ کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ ہم کبھی بھی قلعوں سے باہر نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے بیٹھ کر اٹیک کریں گے۔ ہمارے پاس 1 سال تک کا راشن موجود ہے اور جب 1 سال بعد ہمارا راشن ختم ہو جائے گا تو ہم باہر آئیں گے اور اپنی آخری سانس تک لڑائی کریں گے، تم لوگ چاہو تو بیٹھے رہو۔ یہ لوگ اس وجہ سے بھی سرنڈر کرنے سے ڈر رہے تھے کیونکہ ان کو یاد تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا تھا، اور اب یہ ڈرتے تھے کہ ہم نے اگر سرنڈر کر دیا تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا۔ خیبر کی جنگ سے مسلمانوں کو بہت اسلحہ حاصل ہوا تھا، اسی میں سے مسلمانوں کو آج کل کی زبان میں جو ہتھیار ملا تھا وہ توپ تھی، یعنی کینن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کو استعمال کیا جائے۔ ان کو استعمال کرتے ہوئے طائف کے ان قلعوں کے اندر حملہ کیا گیا۔ اس کے باوجود یہ لوگ باہر نہیں نکلے بلکہ اندر ہی سے مزید حملے کرتے رہے اور نئی طرح کا اسلحہ استعمال کرتے رہے۔
یہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور اناؤنسمنٹ کی کہ جو بھی ان قلعوں سے باہر آئے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس اناؤنسمنٹ کے بعد قلعوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو موجود تھے، ان میں سے صرف 12 اور کچھ نیریشنز کے مطابق 20 لوگ ہی باہر آئے۔ ان میں کچھ وہ تھے جو غلام تھے اور زبردستی وہاں رکھے گئے تھے، وہ اس دن باہر نکل کے آزاد ہوئے اور بعد میں کبھی واپس اپنے مالکوں کے پاس نہیں گئے۔ ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے باہر نکل کے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ طائف کے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ نوفل ابن معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم جب تک یہاں رہیں گے یہ لوگ باہر نہیں آئیں گے اور یہیں سے اٹیک کرتے رہیں گے، اور جب ہم واپس چلے جائیں گے تو ہمیں یہ اٹیک نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، یہ لوگ 20,000 کی آرمی میں آئے تھے، ہم نے ان کو شکست دے دی ہے، ہم نے پوائنٹ پروف کر دیا ہے، یہ لوگ اپنا سبق سیکھ چکے ہیں، یہ ان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو یہاں آ گیا ہے، یہ لوگ یاد رکھیں گے جو ان کے ساتھ مسلمانوں نے کیا ہے، اور اگر ہم واپس چلے جائیں گے تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم آلریڈی جنگ جیت چکے ہیں۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے کا فیصلہ کیا اور یہاں سے جعرانہ جانے کا سفر شروع ہوا۔ یہاں سے نکلنے سے پہلے کچھ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ان طائف کے لوگوں کے خلاف دعا کیجیے، ثقیف کے لوگوں کے خلاف دعا کیجیے۔ یہ دوسری بار تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ طائف کے خلاف دعا کیجیے۔ پہلی بار پہاڑوں کے فرشتوں نے رسول اللہ سے بددعا کرنے کے لیے کہا تھا کہ آپ حکم دیجیے ہم ان لوگوں کو تباہ کر دیں گے، اور دوسری بار اب صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف کوئی دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ، ثقیف کو ہدایت دے، ان کو ہمارے پاس مسلمان بن کے آنے دے۔ اس دعا کی بدولت کچھ ہی مہینوں بعد یہ لوگ مسلمان بن کے رسول اللہ کے پاس آئے تھے۔ اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیوز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس دن ابھی بھی ایسے لوگ تھے جو اٹیک کرنا چاہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور رحم دلی کا یہ حال تھا کہ وہ آج بھی ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ جب انہیں موقع مل رہا تھا کہ وہ طائف والوں کو تباہ کر دیں، انہوں نے پھر بھی دعا فرمائی۔ یہ ایک عظیم لیڈر کی نشانی ہے، ایک ایسا عظیم لیڈر جس کی نیت تباہی نہیں ہے، قتل و غارت نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ لوگوں کو ایمان کی طرف لایا جائے، سچے دین کی طرف لایا جائے۔ یہاں سے مسلمان جعرانہ کے علاقے میں پہنچے جہاں مال غنیمت اکٹھا ہو گیا تھا۔ یہ مال غنیمت اور یہ جیت مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح تھی جو کہ آج تک کی ہسٹری میں کہیں اور نہیں ملتی۔ رسول اللہ نے قریش کے لیڈرز کو بلانا شروع کیا۔ فتح مکہ کے دن تک قریش کا لیڈر کون تھا؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ انہیں بلایا گیا تاکہ انہیں کچھ دیا جائے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو کیا دیا گیا؟ سب سے پہلے انہیں 40 اوقیہ دیے گئے۔ اوقیہ چاندی کی میجرمنٹ ہے، اور 40 اوقیہ بہت زیادہ چاندی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا تھا۔ 40 اوقیہ کے بعد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ دیے گئے۔ اس ٹائم کے 100 اونٹ آج کے 100 BMW کی گاڑیوں کی مالیت رکھتے تھے۔ ابو سفیان was shocked رضی اللہ عنہ، وہ حیران تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، آپ جنگ کے وقت بھی اور امن کی حالت میں بھی بہت سخی ہیں، یو آر جنرس۔ کیونکہ قریش کو نہیں پتا تھا کہ مال غنیمت کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو آرمی میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ قریش اگر جنگ جیتتے تھے تو سارا مال ان کے لیڈرز رکھ لیتے تھے اور عام عوام کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ یہاں یہ دیکھ کے وہ شدید حیران تھے۔ ابو سفیان کو مال غنیمت میں سے دیا گیا تھا۔ ان کے بیٹوں معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن ابی سفیان کو بھی اتنا ہی مال دیا گیا جتنا ان کے والد کو دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے ساتھ جعرانہ کا مشہور واقعہ آتا ہے، اس سٹوری کو یاد رکھیے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے ان کا حصہ دیا، 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ۔ حکیم نے یہ لینے کے بعد کہا کہ مجھے اور چاہیے، مجھے اور دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 40 اوقیہ اور دیے اور 100 اونٹ مزید دیے۔ یہ لینے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ مجھے اور چاہیے۔ رسول اللہ نے ان کو مزید 40 اوقیہ اور 100 اونٹ دیے۔ اب اس کے پاس باقیوں سے 3 گنا زیادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، یہ الفاظ دیکھیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، دولت خوبصورت چیز ہے، اے حکیم، اگر تم پیسہ بغیر لالچ کیے اور جائز اور حلال طریقے سے کماؤ گے تو اس میں برکت ہوگی، لیکن ہر وہ پیسہ جو لالچ میں کمایا ہوگا اس میں ہرگز کوئی بھی برکت نہیں ہوگی۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ ایک آدمی جس کا کھانا کھانے کے بعد بھی پیٹ نہ بھرتا ہو۔ لالچ اس طرح ہے کہ تم کھاتے رہو گے لیکن پیٹ نہیں بھرے گا،
اور یوں ہی جب جائز حلال طریقے سے بغیر لالچ کے کھاؤ گے تو پیٹ بھرے گا۔ اے حکیم، ایک اور بات جان لو، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ سن کے حکیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو بھی مجھے دیا ہے وہ آپ واپس لے لیجئے، میرے لیے وہی کافی ہے جو آپ نے مجھے پہلے دیا تھا، اور یہ میری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ میں کوئی بھی حصہ نہیں لوں گا۔ نریشنز میں آتا ہے کہ حکیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حیات رہے اور انہوں نے کبھی بھی خلفائے راشدین سے بھی کچھ نہیں لیا، ایون وہ بھی جو ان کا حق تھا اس کو بھی واپس لوٹا دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو جعرانہ کے دن مجھے ملا تھا وہ میرے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیسے اثر کرتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنے صحابہ کو ٹریٹ کرتے تھے۔ یہ لیسن آج تک ہمارے لیے ریلیٹیبل ہے۔ ہم تو خرچ کرنے میں بھی یہ خیال نہیں رکھتے کہ ہم کسی اور کا حصہ تو نہیں کھا رہے، کیا ملے گا کسی اور کا حصہ اور حق کھانے سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج بھی اتنے مسلمان ہیں جو دوسروں کی وراثت دبائے بیٹھے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ روز قیامت اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ ناجائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ، دولت، کسی کا کھایا ہوا حق کبھی بھی برکت والا نہیں ہوگا۔ وہ کبھی بھی آپ کی اولاد کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ خیر، جعرانہ کے دن قریش کے لوگوں کو بہت مال دیا گیا۔ صفوان ابن امیہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ مال غنیمت میں شامل ہونے والے جانوروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رسول اللہ نے دیکھ کہ وہ کس طریقے سے ان جانوروں کی کثیر تعداد کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صفوان، کیا تم یہ جانور اپنے لیے چاہتے ہو؟ صفوان نے کہا کہ ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ سب تمہارا ہے۔ صفوان شوق ہو گیا کہ یہ سب میرے لیے ہے؟ آج تک مجھے کبھی کسی نے اتنی عزت نہیں دی جتنی عزت مجھے آج مل رہی ہے۔ صفوان ابن امیہ قریش کا لیڈر تھا، اور لیڈر ہونے کے باوجود کسی نے کبھی اس کو اتنی عزت نہیں دی تھی جتنی آج مل رہی تھی۔ وہ اس پورا دن اسی بارے میں سوچتا رہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے سوچنے کے لیے 4 مہینے کا وقت دیا گیا، اور آج مجھے اس انسان سے عزت مل رہی ہے جس سے ہم لڑائی کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فائنلی صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، کون سی تلوار اور کون سی زبردستی؟ سیرہ اور ہسٹری پڑھے بغیر اس طرح کے کلیم کرنے والی کون سی تلوار کی بات کرتے ہیں؟ اس کے بعد زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دیے کہ تمام مال غنیمت کو اکٹھا کیا جائے۔ اس پوائنٹ پر بہت سے لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا لی تھی۔ جب مال کا اتنا سارا پہاڑ اکٹھا ہو تو اس میں سے کوئی اگر 1-2 چیزیں اٹھا لے تو کسی کو علم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے ایک لیکچر دیا، اس پوائنٹ پہ فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی بھی چیز اٹھائی ہے، وہ چیز لی ہے جو اس کو دی نہ گئی ہو تو واپس کر دے، کیونکہ تم نے جو اٹھایا ہے وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ نے سب کو وارن کیا کہ اگر تم نے کچھ بھی لیا ہے تو وہ تمہارے لیے قیامت کے دن بوجھ ہی بنے گا، اور روز محشر تمہیں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو تمہارے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ یہ سن کے جس نے جو اٹھایا تھا وہ خاموشی سے آ کے ایک ایک کر کے چیزوں میں واپس رکھنے لگا، اور کسی نے کسی کو شیم نہیں کیا، کسی نے تانا نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ فلانا برا شخص ہے۔ ایون ہمارے پاس ان لوگوں کے نام بھی نہیں ہیں جنہوں نے یہاں سے سامان اٹھایا تھا، کیونکہ کسی کو شرمندہ کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ سامان واپس ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جنگ میں حصہ لینے والے افراد کو 4 اونٹ اور 4 بھیڑیں دی، اور وہ گھوڑے جو جنگ میں استعمال ہوئے تھے ان کے مالکوں کو اس کا 3 گنا دیا گیا، 2 حصے گھوڑے کے اور 1 حصہ مالک کا، کہ اس نے اپنے گھوڑا لے جانے کی اجازت دی۔ یہ گھوڑے بہت قیمتی ہوتے تھے، آج کل چلنے والی گاڑیوں سے زیادہ قیمت ان گھوڑوں کی ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھوڑے دے دینا بہت بڑے دل کا کام ہے۔ اس لیے اسلامک رولنگز میں 1 شیئر آدمی کا اور 2 شیئر گھوڑے کے ہوتے ہیں، اور اگر گھوڑے کے مالک نے جنگ میں حصہ نہیں لیا ہوتا تھا تو صرف گھوڑے کو 2 شیئر اس کو دے دیے جاتے تھے۔ جب مال غنیمت کی یہ تقسیم ہو رہی تھی تو ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہو رہی، اعوذ باللہ۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تقسیم میں بہت زیادتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا کہ اگر میں منصف نہیں ہوں تو اور کون منصف ہے؟ اگر میں انصاف کرنے والا نہیں ہوں تو اور کون انصاف کرے گا؟ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ سے کہنے لگے کہ ہمیں اجازت دیں، ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں، اس نے جو گستاخی کی ہے ہمیں اس کو مار دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نمازی ہو، نماز پڑھتا ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی زبانوں پر وہ نہیں ہوتا جو ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے یہاں پہ جو فرمایا ہے وہ ہسٹورک ریمارکس ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں کے دل چیر کے اس میں سے دیکھنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ ان میں کیا چھپا ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ ہم میں سے ہے، بات ختم۔ اور یہ یہاں مینشن کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ہمارے لیے لیسن ہے۔ دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے، ہم صرف ظاہر کو دیکھیں گے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہوا۔ جعرانہ کے روز انصاری یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انصاریوں کو اس دن کچھ نہیں ملا تھا، یہ سب جو مل رہا تھا وہ مہاجرین اور قریش کے لوگوں کو مل رہا تھا۔ انصاریوں میں سے بھی باتیں ہونے لگیں کہ دیکھو سب کچھ تو مہاجرین اور قریش کو مل رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ کچھ لوگ ناراض بھی ہو گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو انصاریوں سے اکیلے میں بات کی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار، کوئی مہاجر نہیں۔ رسول اللہ نے باقی سب کو بھیج دیا اور مدینہ کے انصاریوں سے بات کی، انہیں لیکچر دیا، اور اس لیکچر سے انصاری اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں بھیگ گئیں، ایسے آنسو گرنے لگے جیسے داڑھیوں پر پانی گرایا جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت کچھ کہا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ میٹیریلسٹک چیزوں پر اپسیٹ ہو رہے ہو، کیا دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہیں خوش کر دیں گی؟ دیکھو میرے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں، تم تھوڑی سی ویلتھ کے لیے ناراض ہو رہے ہو۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، یہ لوگ اپنے گھروں کو اونٹ اور بیروں کے ساتھ لوٹ رہے ہیں، اور تم لوگ اپنے گھروں کو لوٹو گے تو اللہ کے رسول کے ساتھ لوٹو گے، تم اور کیا چاہتے ہو؟ یہ سنتے ہی تمام انصاری رونے لگے۔ اس سے زیادہ بڑا کیا تحفہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہو، ان کا ساتھ آپ کو حاصل ہو۔ امیجن کریں ہم اگر اس دور میں زندہ ہوتے اور ہمیں خبر ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں، اللہ اکبر، اس سے زیادہ بڑی خوشی ہمیں اور کس چیز سے مل سکتی تھی؟ اس سے زیادہ آنر کی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ پوری دنیا کے خزانے ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایک طرف۔ رسول اللہ کی بات سننے کے بعد انصاری رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے فیصلے سے بہت خوش ہیں، جیسے بھی آپ نے مال تقسیم کیا ہے ہم اس سے خوش ہیں، آپ سب سے بہتر جانتے ہیں، ہم خوش ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن انصاریوں کے ساتھ مدینہ گئے، وہیں پر وفات پائی، وہیں پر مسجد تعمیر ہوئی، مسجد نبوی۔ یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد میں پڑھی جانے والی ایک نماز ان 1000 نمازوں سے بہتر ہے جو کہ کہیں اور پڑھی جائیں سوائے مکہ کے حرم میں۔ یہاں پہ ہم کچھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے۔ حوازن نے اپنی عورتوں اور اپنے مال کو کھو دیا تھا۔ جنگ میں اپنی عورتیں، بچے اور مال لے کے آنا بے وقوفی تھی۔ اس وقت کے طریقوں کے مطابق ان عورتوں کو ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا اور مختلف صحابہ کو ان کی ذمہ داری دے دی جاتی تھی تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکے، کیونکہ ہزاروں عورتوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ عورتیں قریشیوں کو بھی دی گئی تھیں، انصاریوں مہاجروں کو بھی دی گئیں۔ ایک ایک آدمی کو بہت ساری عورتوں کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری مل گئی۔ ان کو سبی کہا جاتا تھا، جنگ کے قیدی۔ 10 دن گزر جانے کے بعد حوازن نے اپنے کچھ بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے۔ رسول اللہ اور آرمی ابھی بھی جعرانہ میں ہی تھے۔ حوازن سے کچھ لوگوں کے گروپ نے ہمت کی اور رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، آپ بھولے نہیں کہ آپ کو بنو سعد میں بچپن میں بریسٹ فیڈ کروایا گیا تھا؟ ان لوگوں نے اس طرح سے بات شروع کی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حوازن سے ہی تھیں اور انہوں نے رسول اللہ کو بچپن میں اپنا دودھ پلایا تھا۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ آپ نے بنو سعد میں بریسٹ فیڈ کیا تھا، اس لیے جن کو بھی قیدی بنایا گیا ہے وہ آپ کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں۔ ہم یہاں آپ سے اپنی عورتیں اور اپنا مال واپس لینے آئے ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ہمارا تعلق رضائی ہے۔ لیکن کچھ دنوں پہلے تک یہ لوگ رسول اللہ کے دشمن تھے، اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ لوگ اپنے مذہب پر اتنے سخت اس لیے تھے کہ یہ جانتے نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا جب یہ طائف میں تھے، اور انہوں نے نہایت ڈسکسٹنگ طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا، اور اب یہ اپنا مال اور عورتیں واپس مانگ رہے تھے۔ رسول اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، میں جانتا تھا کہ تم آؤ گے۔ سب سے پہلے ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں اپنی دولت چاہیے یا اپنی عورتیں چاہیے، دونوں میں سے کوئی ایک ہی ملے گا، ہم دونوں نہیں دے سکتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتیں لے جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو عورتیں میرے اور بنو عبد المطلب کے پاس ہیں وہ میں نے واپس کی، ابھی ظہر کی نماز ہوگی، اس کے بعد جن جن کے پاس تمہاری عورتیں ہیں ان کے پاس جاؤ اور ان سب کو بتاؤ کہ تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو اور تم معافی چاہتے ہو، اور انہیں بتاؤ کہ رسول اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور یہ بھی کہ ہم نے درخواست کی تھی کہ ہماری عورتیں ہمیں واپس کر دی جائیں، رسول اللہ نے آلریڈی ہمیں عورتیں لے جانے کی اجازت دے دی ہے، جو آپ لوگوں کے پاس ہیں وہ ہمیں واپس کر دیں۔ جب ان لوگوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تو اسی وقت تمام مہاجرین اور انصاریوں نے ان کی عورتیں انہیں واپس کر دیں، لیکن قریش کے لوگ جنہیں عورتیں ملی تھیں
ان کے ساتھ تو یہ پہلی بار ہوا تھا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ عورتیں واپس نہیں کریں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دیکھیے رسول اللہ کی رحم دلی. رسول اللہ نے ان سے کہا کہ میں ان عورتوں کی رقم ادا کر کے ان کو واپس لے لوں گا. رسول اللہ نے ان عورتوں کی رقم ادا کی، ان کو قریش سے واپس لیا اور ان کو حوازن سے آئے ہوئے گروپ کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ. حوازن کے لوگ اس دن بہت خوش تھے اور شکر گزار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ایک کام ہے جو کہ میں کروں گا. حوازن کے لیڈر مالک ابن عوف کی فیملی یہاں رہے گی، وہ واپس نہیں جائیں گی، وہ یہاں پہ بہت اچھی کنڈیشن میں زندگی گزاریں گی. ہم چاہتے ہیں کہ مالک خود یہاں آئے اور اپنے خاندان کو لے کے جائے. ان لوگوں نے کہا کہ مالک تو ثقیف کی طرف بھاگ گیا ہے، لیکن یہ پیغام ہم اس تک پہنچا دیں گے. مالک ابن عوف طائف ثقیف میں ان قلعوں میں چھپا ہوا تھا جس کو رسول اللہ اور آرمی چھوڑ کے یہاں آ گئے تھے. جب مالک کو یہ خبر پہنچ گئی کہ دیکھو ہمیں ہماری عورتیں واپس مل گئی ہیں، نہ کوئی لڑائی ہوئی، نہ ہمیں نقصان پہنچایا گیا، ہم آرام سے اپنی عورتیں واپس لے آئے ہیں، ہمیں ہمارا مال نہیں ملا کیونکہ وہ تقسیم ہو چکا تھا، لیکن اگر ہم مال تقسیم ہونے سے پہلے وہاں چلے جاتے تو شاید ہمیں ہمارا مال بھی مل جاتا. یہ سن کے مالک نے فوراً ثقیف چھوڑا اور جعرانہ پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہاں آ گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں مجھے میری عورتیں واپس کر دی جائیں. رسول اللہ نے اس کی فیملی اس کو واپس کر دی اور اس پوائنٹ پر مالک ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. یہ ہے اسلام. مالک رضی اللہ عنہ دشمن آرمی کے لیڈر تھے، لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا تھا. انہیں ان کی فیملی واپس کر دی گئی تھی، حالانکہ یہ وہ تھے جنہوں نے جنگ شروع کی تھی. یہ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ میں وقت گزارا، تقریباً 13 دن وہاں پہ سپینڈ کیے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ میں ہی احرام پہنا، رات کے وقت مکہ کا سفر شروع کیا، رات کے وقت ہی عمرہ ادا کیا اور اسی رات مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے. یہ عرب کے اندر ہونے والی جنگوں کا خاتمہ تھا، وہ جنگیں جو عرب کے اندرون قبیلوں میں آپس میں ہوتی تھی. عرب کی تمام بڑی آرمیز نے اسلام قبول کر لیا تھا. ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک کر کے مسلمانوں کو فتح دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تقریباً 2.5 مہینے بعد آئے تھے. اگلی ویڈیو میں ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. سیرہ کی صرف 4 ایپیسوڈز باقی رہ گئی ہیں اور اختتام تک پہنچتے ہوئے ہمیں غم ضرور گھیرے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ ان ایپیسوڈ سے آپ کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو انتظار کیجیے اگلی ویڈیوز کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.